अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और 2025 साल का इख्तिताम होने वाला है। इस साल का हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। बशर्ते ज़िंदगी अगले साल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम का आपसे तारुफ़ करवा दूं। सबसे पहले आज की अहम ख़बर कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ जिसने जंग जीती मई में, उसके बाद दुनिया पाकिस्तान के बारे में हैरान है कि एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल कमज़ोर लग रहा था और जो बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पे मजबूत भी नहीं था, वो अपने से 6-7 गुना बड़े दुश्मन को इतनी इबरतनाक शिकस्त उसने दी चंद ही घंटों में। और दुनिया इस बात पे हैरान हो रही है और पाकिस्तानी भी इस बात पे बाय द वे हैरान हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो जो सारी ज़िंदगी ये देखा कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं आती थी, लेकिन फिर आई और 1971 के बाद पाकिस्तान के लिए वो मोमेंट था जब पाकिस्तान ने दोबारा इंडिया के साथ पैरिटी इस्टेब्लिश की साउथ एशिया में। और उसके बाद से पाकिस्तान की गुड्डी अल्लाह ने चढ़ा दी है। तो गुड्डी से याद है बसंत भी आने वाली है। आज बसंत पाला उड़ंत लाहौर में मनाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो दुनिया की मोहब्बत है और दुनिया जो हैरान है, इस पे इंडिया परेशान है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो दुनिया की इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या इंटरनेशनल जो लीडरशिप है, वो मुसलसल पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ़ें कर रही है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों। और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तो आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पिक्चर्स के साथ जो कुछ उनके बारे में शाये कर रहा है, वो बहुत ही एक तारीफ़ उसमें मुसलसल वो कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी की जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, उसके बारे में फाइनेंशियल पोस्ट अगर आप देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स देख लें, दी टेलीग्राफ है, दी डिप्लोमेट है, वाशिंगटन टाइम्स है, दी हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस है। दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर और इंडियन न्यूज़पेपर भी उसमें शामिल हैं जो मुसलसल तारीफ़ें किए जा रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंडिया के लिए मुश्किल है कि वो पाकिस्तान को फौरी तौर पे अगले कुछ सालों में शिकस्त दे सके, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली इतना आगे जा चुका है और मल्टी जोन वॉर में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर लिया है। और इसका सबूत हमने मई की जंग में भी देखा जब 8 तैयारे इंडिया के गिराए गए और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो मिसाइल के ज़रिए जवाब दिया, उसके बाद इंडिया ने फ़ौरन अमेरिका से रब्ता किया और अमेरिका ने जंग बंदी करवाई। और पाकिस्तान के लिए उसके बाद अच्छी खबरें आ रही हैं। देखना ये कि पाकिस्तान इन अच्छी खबरों को आगे लेके जाता है कि नहीं जाता। और मैं यहाँ पे कुछ इंडियन तजिया नगारों के बारे में बात करूँगा। वो इतना थ्रिल्ड हैं पाकिस्तान की कामयाबी से कि वो ये कह रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि दुश्मन मुल्क से ये आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता अब सिवाय पाकिस्तानियों के खुद के। और अगर पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, अपनी मईशत ठीक कर ले, तो पाकिस्तान इस रीजन का लीडर बन सकता है। और ये मैंने नहीं करना, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, ये करना है हमारे हुक्मरान तबके ने। और इस दौरान इंडिया पे क्या गुजर रही है, कांग्रेस कितनी तशवीश में है इस बात से कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया में जो पजीराई मिल रही है, और उसके अलावा बीजेपी जो वहाँ की इंतहा पसंद जमात है, वहाँ क्या चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया से पूछें जनाब शुवेंदु अधिकारी साहब, अधिकार लें आप दुनिया से, दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है और दुनिया के लीडर क्या कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और गजा की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान गजा नहीं है और इंडिया इसराइल नहीं है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी मौजूदा क़यादत से पीटीआई ख़तरे में। हमें ज्वाइन करिए शेर अफजल मरवत, रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान हैं। और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये महदूद होते जा रही है खैबर पख्तूनख्वा सूबे तक, और पीटीआई जो एक मुल्क गिर जमात थी उसको एक कॉर्नर किया जा रहा है। और आखिरकार ये भी दूसरी सियासी जमातों की तरह एक लसानी बुनियादों पर एक पख्तून जमात बनने की तरफ बहुत तेज़ी से गामजन है। हम शेर अफजल मरवत साहब से इस मौजू पर बात करेंगे और जो कुछ लाहौर में हुआ और जो कुछ यूट्यूबर्स पीटीआई के कर रहे हैं, इमरान खान के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा सवाल करना जुर्म। लाहौर में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर के दौरे पर है। वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया जिसके जवाब में एक बहुत ही बेहुदा जवाब दिया गया मीना खान आफरीदी की तरफ से। इसके बावजूद कि पीटीआई ने ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में कि सवाल करो, सवाल करना तो हक़ है और सियासतदानों को जवाब देना चाहिए, लेकिन सियासतदान ने सवाल का जवाब नहीं दिया, चाहे वो सवाल जैसा भी था, लहजा जैसा भी था। सवाल जेन्युइन था, इल्ज़ामात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे और सूबाई असम्बली के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा की ये इल्ज़ामात वज़ीर आला पे और दूसरे उनके वज़रा पे लग रहे हैं मंशियात की स्मगलिंग के। इसका उन्हें जवाब देना चाहिए था, उनके पास मौका था, लेकिन उन्हें जवाब देने की बजाय
बेहूदगी को तरजीह दी और इसके बाद वहाँ पे सहाफ़ियों पे तशद्दुद भी हुआ, जिस पे लाहौर प्रेस क्लब ने मज़म्मत की है। तो हमारे साथ होंगे शफ़ी जान, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और अरशद अंसारी, सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के। और हमारा आज का एडिटोरियल साल 2025 का इख्तिताम और कुछ हक़ाइक़, कैसा रहा ये साल पाकिस्तान के लिए, और अच्छे काम क्या हुए और वो बुरे काम क्या हुए, और बेहतर क्या होना चाहिए मज़ीद, इस पे हम आज के एडिटोरियल में। तो अभी चलते हैं हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लगता है इसकी मौजूदा क़यादत को हुकूमत का कोई शौक़ नहीं है, या हुकूमत इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी हो रहा है। और ये अब 3-4 दिन लाहौर के दौरे पे रहे हैं और वहाँ भी मुख्तलिफ तनाज़ात रहे हैं। पीछे सूबा खैबर पख्तूनख्वा चला कौन रहा है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। कौन चला रहा है, इस सवाल का जवाब तो शायद मैं वसूख से न दे सकूं, क्योंकि ख़ुद मैं भी ज़रा कट ऑफ भी हुआ हूँ। और KP की हुकूमत जो है पहले अली अमीन खान के दौर में, आप इतने कट ऑफ भी नहीं है, मुझे अंदाज़ा है। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, वो इस तरह पीछे से कट ऑफ है। नहीं, मेरा ख्याल ये है खबरों से कट ऑफ नहीं है। नहीं, मैं ये अर्ज़ कर दूँ ना, जितने मिनिस्टर हैं, MPAs हैं कैबिनेट में, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं खुद जो है अब यानी ना KP की हुकूमत जो है मुझे अपने तईं बड़े मसाइल का सामना है एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने ज़िले में, और सूबे में भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन आपके ज़िले में ही तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी बेहतर हो रही है, वहाँ के लोकल लोग भी। आज से नहीं हो रही है, तकरीबन 1.5 साल से हम बिल्कुल। और अभी भी जो वहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट भी मारे गए हैं, तो आपके यहाँ तो फिर भी इसके बावजूद इंतज़ामी मसाइल है। तो क्या पेशावर क्या कर रहा है फिर? क्यों हुकूमत आप हुकूमत से थोड़ा घबराते नहीं गए वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा की, जब बात नहीं कर रहे? हुकूमत घबराना जो है वो कब के हम घबराहट से निकले हुए हैं 2012। तो फिर ये हुकूमत तो सारी लाहौर बैठी हुई है, वहाँ सुबह चला कौन रहा है? देखिए, ये उस खिफ़त को मिटाने की कोशिश है। पंजाब के जितने करता धरता हैं और जो खान की फैमिली है, वो मतलब सारे मामलात जो हैं या सारी जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो खैबर पख्तूनख्वा में आके करते हैं। पंजाब पे तो कोई तवज्जो है ही नहीं, पंजाब में कोई तंजीम तो है ही नहीं, पंजाब का वर्कर जो है PTI के साथ निकला तो नहीं है। तो अब जो है मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि इनके जाने से, वज़ीर आला के जाने से कम से कम एटलीस्ट लाहौर में PTI नज़र तो आई कि हैं कुछ लोग जो इनके साथ निकल सकते हैं। नजर आई है वहाँ पे? हाँ जी, नजर आई PTI। देखिए, जो भी है वो उस मयार की नहीं है जो PTI के जलसे हुआ करते थे, जो PTI लाहौर एक ज़माने में जो गढ़ हुआ करता था। लेकिन फिर भी मतलब है कि एक वहाँ तो लोग घरों से नहीं निकलते नहीं, तो अभी भी वहाँ की क़यादत किधर थी पंजाब की? पंजाब की क़यादत हमेशा गायब रहती हैं, सिर्फ ट्वीटों की हद तक और इंटरव्यूज़ की हद तक नज़र आती है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है फिर कि PTI खैबर पख्तूनख्वा की जमात बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? तंजीमी खैबर पख्तूनख्वा में है ना, कहीं है, कहीं पर है ही नहीं। लेकिन हुकूमत भी तो खैबर पख्तूनख्वा में ही है ना। आप हुकूमत कह रहे हैं वहाँ पंजाब से लोग जाके चला रहे हैं, खान की फैमिली चला रही है। आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी सफ़ा अव्वल के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया का पेट भरने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उनको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नज़र आता है। वो जनाब उधर जाते हैं, जलसे उधर ही करते हैं। 1 साल से PTI ने कोई एक जलसा किया है पंजाब में? इस्लामाबाद में कोई एक रैली की है 2025 में? कोई बता दे मुझे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई हैं भाई लोगों ने। वहाँ आप क्यों अपने आप को सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर रहे हैं? PTI मरकज़ी जुमात हैं, लेकिन अब आप ये जतला रहे हैं कुआट में जलसा करो, चरसदा में करो, पेशावर में करो। यानी कि आप अटक में क्यों नहीं करते हैं, लाहौर में क्यों नहीं करते हैं? क्या होगा? पर्चे होंगे। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस के मामलात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और यही तो लोग भी कह रहे हैं। और बदनामी जो है वो और फैल रही है। बदनामी, बदअमनी। अच्छा, बदअमनी। अच्छा, मैंने कहा बादामी, आपने शायद वसीम बादामी की। बदअमनी फैल रही है। ये बदअमनी है या बदअमनी? अच्छा, चलिए, बदअमनी। आपकी उर्दू तो बड़ी अच्छी लिखते हैं आप, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा। अच्छा, बदामनी हम बोलते हैं, बदअमनी। चले।
بد الگ ہے، امنی الگ ہے. ہاں، بدامنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، دہشت گردی جو ہے وہ بالکل بندوبستی اضلاع تک آ گئی ہے. ان معاملات پہ توجہ دے. ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے، ہمیں معیار تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحت جو ہے، آپ کو میں عرض کر دوں، جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ گزشتہ 13 سالوں میں ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی ہے. وہ تو خان صاحب کا وہ اپنی فیملی کا بندہ چلا رہا ہے، برکی صاحب جو امریکہ سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری. وہ جو تو وہ بدعنوانی وہ ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے. برکی صاحب کسی وزیر اعلیٰ سے کنٹرول نہیں ہوئے، نہ یہ سہیل افریدی صاحب سے ہوئے ہیں، نہ علی امین خان سے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو حیرت ہوگی، خان کے کزن ہیں، ان کے لیے قانون تبدیل کر دیا گیا. یہ جو ہیلتھ سیکٹر میں قانون ایسا لایا گیا کہ صرف واحد سیکٹر ہیں جہاں وزیر اعلیٰ جو ہیں ہیلتھ سیکٹر کا کرتا درتا نہیں ہے، یہ صرف برکی صاحب. وہاں پہ کٹ پتلی ہے وزیر اعلیٰ صرف نہیں، ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ کرپشن وہاں ہوئی ہے، تو کرپشن اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بندے کے مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو بھی حصہ جا رہا ہے، برکی صاحب کو بھی. برکی صاحب کے معاملات آپ کو شاید علم نہیں ہے. ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی انکوائریاں ہوئی ہے، بڑے رپورٹس آئے ہیں. کم و بیش 100 ارب روپے کی 100 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہاں انہوں نے یہ اسپتالوں کے لیے ہر اسپتال کا اپنا ایک بورڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ ادویات کی پرچیز، مشینری کی پرچیز، یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشین خریدنے کے لیے رقم دی گئی، میرا خیال ہے کوئی 1.5 ارب روپے تھے، اور 1.5 ارب روپے پہلے دیے گئے. اسی پیسے سے مشین 88 کروڑ کی خرید کے پھر ان کو دے دی گئی. پھر وہ مشین جو ہے آگے سے ٹیکے پہ دی گئی، یعنی کہ جس ٹھیکیدار کو دی گئی اس ٹھیکیدار کو محکمہ ہیلتھ نے مشین استعمال کرنے کے لیے مہینے میں ایک مقررہ فیس دینی تھی اپنی مشین پہ. اور اگر 10 دفعہ کوئی وزٹر آ گئے تو مشین کی رقم، لیکن اگر 8 آ گئے تو 2 جو کم ہو گئے وہ بھی وہی حکومت نے ادا کرنے تھے. جی بھی اور یہ برکی صاحب نے سارا یہ پیکج کروایا. برکی صاحب نے تباہی پھیری ہے. تو ایک چیز ہوئی نا، آپ کہہ رہے ہیں 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اور انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. انکوائریاں کدھر گئیں، کس نے کی؟ انکوائریاں جو ہیں کے پی کی حکومت نے روکی ہوئی ہیں. آج نہیں، علی امین خان کے دور سے روکی. کس نے تھی انکوائریز؟ اینٹی کرپشن نے کی. اینٹی کرپشن نے کی اور حکومت نے روک لی. تو برکی صاحب جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، کزن عمران خان کے، وہ کرپشن کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی کاسٹ پہ، ان کی ہیلتھ کی کاسٹ پہ. اتنے کرپٹ ہیں وہ، اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہو پا رہا. کس طرح کی آپ کی سیاسی جماعت تھی؟ آپ کو میں عرض کروں نا، برکی صاحب جو ہیں یہ وہاں اسپتالوں میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، نہ منسٹر کو نہ چیف منسٹر کو، کہ وہ ان کی منشا کے خلاف چلے. سارے ٹیکے، سارے ٹینڈر اسپتالوں کی، آپ صرف ہیلتھ کارڈ میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ میں انہوں نے، یعنی آپ کو اندازہ ہوگا، آپ مجھے بتائیں، ادویات مہنگی ہوئی ہے، یہ ماننا ہوگا نا گزشتہ 3-4 سالوں میں. تو محمود خان کے دور میں ہیلتھ کارڈ جب متعارف ہوا تو اس وقت سالانہ بنیادوں پہ ہیلتھ کارڈ کی مد میں جو رقم ادا کی جاتی تھی وہ تھی کم و بیش 2 ارب روپے، اور پھر دوسرے سال بڑی 4، یہ ہوتے ہوتے کوئی 20 ارب روپے تک پہنچی. اب جب علی امین خان کا دور آیا تو سب سے پہلے برکی اور اس کے اختلافات بھی پیدا ہوئے، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ اتنی، یعنی آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے نا، آپ نے پرائیویٹ اسپتالوں کو ہائر کرنا ہے. جو جس اسپتال نے آپ کی مٹھی گرم کر دی آپ نے اس کو ڈال دیا. وہ جناب علی 20 ارب روپے کی، میں مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے مجھے اسٹیٹسٹک یاد نہیں ہے، 20 ارب روپے کی سالانہ کی جو صحت کارڈ کا بل تھا وہ 20 ارب سے کم ہو کے 12 ارب پہ آ گیا، باوجود اس کی کہ ادویات اور علاج مہنگے ہو گئے. بڑے سنگین الزامات آپ برکی صاحب پہ لگا رہے ہیں، اور برکی صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ علیمہ خانم پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ چندے کی رقمیں کھا گئی ہیں اور سارا پیسہ وہ لے گئی ہیں پارٹی کا، تو اب آپ نے برکی صاحب پہ لگا دیا. میں نے دیکھیں، میں الزامات نہیں لگاتا ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے بہت سارے مقدمے درج ہوئے ہیں، خصوصاً
جو انٹرم گورنمنٹ تھی، انہوں نے پھر جب نیا وزیر اعلیٰ آیا علی امین خان، تو اس کو وہ فائلیں بھیجی اور علی امین خان نے پھر خان کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اسی سے تو انبن ان کی شروع ہوئی. تو خان نے کیا جواب دیا؟ تو خان دیکھیں اس سے بدنامی پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونی تھی، تو ان فائلوں پہ آج تک. تو خان نے پھر کرپشن کو پروٹیکٹ کیا نا. نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ ماننا نہیں چاہتے، آپ خان سے محبت آپ کی اتنی ہے. دیکھیں محبت کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے. نہیں خان کہتے ہیں نا کہ کاروائی کریں برکی. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ علی امین خان نے برکی کے حوالے سے کیا بتایا ہوگا، لیکن یہ مجھے نہیں، خان اتنا بولا بچہ تو نہیں ہے نا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ برکی کیا کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ علیمہ خانم کے خاندان کی یا ان کی کیا ان کا رول ہے خیبر پختونخوا حکومت کے چلانے میں؟ خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں وہ ایک شریف انسان ہے، نمبر 1. نمبر 2 خان، اور خان کے بعد خان کا خاندان، وہ ان کے لیے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں. تو لہٰذا وزیر اعلیٰ کے لیے اب یعنی کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مجھے ملے ادھر اسمبلی میں، تو پی ٹی آئی میں میری مثال ویسے وہ ہیروئن کے پاؤڈر کی طرح ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا بندہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ، تو ان کی بھی ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو خاندان ہے، یہ توقع کرنا سہیل افریدی صاحب سے کہ وہ ان کو ناراض کر سکتا ہے، علی امین خان کر سکتا تھا. علی امین خان نے کیے، کوئی نہ ہوئے نا پارٹی کے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کے آپ کہتے ہیں بہت عظیم انسان ہے. یہ میں نے کہا شریف انسان. شریف انسان کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کو جو مرضی کو کچھ کرتا رہے، کھا جائے سارا کچھ اٹھا کے، اور وہ شرافت سے بیٹھے رہیں، لاہور سیر کرتے رہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا کے معاملات جو ہیں ان کو اپنے گورننس کو امپروو کرنا چاہیے، لوگوں کی ناجائز دخل کاری کو روکنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی الزامات ہیں، خصوصاً سابقہ دور میں پی ٹی آئی پہ جو آئے ہیں، ان کی جو انکوائریاں ہیں ان کو متعلقہ محکمہ جات کو واپس کر کے اس کے ایف آئی آر درج ہونے چاہیے، اور لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہے، تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بات ہوگی مزید. ایک واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشوز، سوال کرنا جرم بن گیا. لاہور میں صحافیوں پر تشدد ہوا. صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی لاہور کے دورے پر ہیں پچھلے 2 دنوں سے، آج تیسرا دن ان کے دورے کا، اور اس دوران کافی کنٹروورسیز وہاں پہ ہوتی رہیں. بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ارشد انصاری صاحب نے جو صدر ہیں لاہور پریس کلب کے، اور شفیع جان جو معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کے. میں اس سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ لاہور پریس کلب نے ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے جو صحافیوں پہ تشدد ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو گارڈز تھے انہوں نے صحافیوں پہ تشدد کیا ہے، اور پریس کلب نے اور ان کی تمام جو مینجمنٹ ہے اس نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہ واقعے کا نوٹس لیں اور ملوث سیکیورٹی گارڈز کے خلاف قانونی کارروائی نہ کریں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو آئندہ لاہور کے صحافی وزیر اعلیٰ کے پی کی لاہور میں تمام تقریبات کا بائیکاٹ کریں گے. تو شفیع صاحب یہ فرمائیے گا، یہ مطالبہ ہے لاہور پریس کلب کا، منتخب نمائندے ہیں، جیسے آپ منتخب ہیں خیبر پختونخوا کے، تو منتخب نمائندوں نے پریس کلب کے کہا ہے کہ کارروائی کی جائے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف. تو کیا آپ کی حکومت کرے گی کارروائی ان سیکیورٹی گارڈز کے خلاف؟ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا شکریہ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ 3 روزہ دورہ اس وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور ہم ابھی علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ آخری دعائیہ تقریب تھی، وہاں پہ حاضری لگا کے ہم واپس اس وقت روانہ ہو چکے ہیں. اور جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں ابصار صاحب، تو اس کا پس منظر اگر تھوڑے سے میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں. ہم جو واقعہ پیش آیا ہے، دیکھیں وہ صحافی نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے. اگر پریس کلب کی ان کے پاس کوئی ممبرشپ ہو تو وہ ہمیں بتا دیجیے گا. جو 9 اراکین اندر چھوڑے گئے ہیں جن کے پاس صرف موبائل تھے، کوئی کیمرہ نہیں تھا، ان کو کس کے کہنے پہ چھوڑا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے، وہ لسٹ بھی ہمارے پاس ہے. اور ہم سیکنڈلی بات یہ کر رہے ہیں ابصار صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ پریس کلب کے صدر بھی موجود ہیں کہ کبھی بھی پنجاب اسمبلی کی راہداریوں میں کسی صحافی کو نہیں چھوڑا گیا. ہمیشہ صحافیوں کو اپنے ایڈیٹوریم میں یا پریس کا جو ایریا ہے وہاں پہ روکا جاتا ہے، اور وہاں بھی پریس عموماً ٹاک ہوتی ہے.
یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آنے پہ ان کو اندر چھوڑا گیا اور ان کو جو واٹس ایپ کے ذریعے یا کہیں بٹا کے ایک ہی اسکرپٹ دیا گیا اور وہیں ان کے سوالات تھے اور وہ انتہائی بیہودہ قسم کے سوالات تھے. آج تمام صحافیوں سے ہم ملے ہیں, تمام سینئر اینکر سے, بیورو چیف سے, یہاں کے ڈیجیٹل جو یوٹیوبرز ہیں ان سے سی ایم خیبر پختونخوا نے ملاقات کی اور سب نے اس بات کی معذرت کی ہے کہ جو رویہ صحافیوں کا تھا اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں. یہ پنجاب کی روایات کے خلاف تھا, یہ ہمارے روایات کے خلاف تھا. تو اگر یہ پریس کلب نے اگر ایسی کوئی چیز ایشو کی ہے تو ہمیں ان کی ممبرشپ کوئی بتا دیجیے گا, ابھی بتا دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کو ممبرشپ بنا کے ہمیں دے دے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ارشد انصاری صاحب, آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صحافی نہیں ہے, اگر ممبرشپ ہے کوئی ان کی بتا دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوالات واٹس ایپ پہ آئے تھے اور پنجاب اسمبلی کی راہداریوں میں کبھی صحافی موجود نہیں ہوتے, اس دن موجود تھے. یہ سب باتوں کا جواب آپ دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ. سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا, یہ جان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاہور میں آئے ہیں اور یہ پنجاب ہے, اور یہ وہاں جا کے سوال یہ ہم سے کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ وہ صحافی ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو ابصار صاحب یہ ہے کہ 26 تاریخ کو موصوف سی ایم صاحب 7:30 بجے داخل ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ روایت ہے, اسمبلی کی ٹریڈیشن ہے, نیشنل اسمبلی کے باہر بھی کویسچنز ہوتے ہیں, وہاں بھی میڈیا ہال ہے, ہمارے پاس بھی میڈیا ہال ہے, وہاں پہ جرنلسٹ سوال کرتے ہیں سی ایم صاحب سے کہ جی اب آپ یہ وہ نہ اس میں بیہودہ سوال تھا, نہ کوئی ایسا سوال کیا گیا. یہ بیہودہ سوال جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بیہودہ تھا, یہ جب خود یہ باتیں کرتے ہیں, یہ جب عدلیہ پہ حملے کرتے ہیں, یہ اداروں پہ کرتے ہیں, میڈیا پہ کرتے ہیں, ابھی کہتے ہیں بیہودے سوال تھے. 9 لوگ جو تھے, 9 کے 9 لاہور پریس کلب کے سینئر کونسل ممبر ہیں. وہاں پہ ہمارے سیکٹری عباس نقوی صاحب تھے, وہاں پہ فرزند علی صاحب تھے, خواجہ ہمارے صدر صاحب وہاں تھے. یہ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی کے سینئر اراکین ہیں, تمام بڑے نیشنل ٹی ویز میں کام کرنے والے لوگ ہیں. پہلی بات تو ان کی یہی غلط ہے, اور یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ سارے ممبر تھے. دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی انہوں نے ابھی جو ان لوگوں نے بلائے تھے, تو مجھے پتہ ہے کون لوگ وہاں بیٹھے تھے اور کون لوگ کن لوگوں کو ان کو دعوت دی گئی تھی. وہاں پہ انہوں نے معذرت کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر یہ کارروائی نہیں کرتے تو میرے پاس پھر اختیار ہے, تو میں تو جا کے تھانے سیول لائن میں مقدمہ درج کے اندراج کے لیے دے دوں گا. بھائی یہ انہوں نے اس سے پہلے علی مین گنڈا پور صاحب آئے تو وہ چڑھ دوڑے ہمارے پہ, اب یہ صاحب آئے, یہ میڈیا پہ چڑھ دوڑے. ہمارا ابصار صاحب کام ہے سوال کرنا, آپ کا استحقاق ہے جواب دیں یا نہ دیں, آپ اس کو سکپ کر دیں. آپ دیکھیں انہوں نے ایک لسٹ دی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے سیکٹری اسمبلی کو کہ یہ لوگ ہوں گے اندر. انہوں نے تو ان کے ساتھ 20-30 یوٹیوبر لے کے آئیں گے, کوئی ایک جتھا سا انہوں نے بنایا. انہوں نے اتنے دھکے مارے ہیں, ٹھڈے مارے ہیں, کونیاں ماری ہیں, نیچے لٹایا ہے. ہمارے الفت مغل صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ گرے ہیں وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آج کی بات نہیں ہے, ان کی یہ پرانی روش ہے کہ چڑھ دوڑنا. تو ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, اور تمام کے تمام ممبر ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کون سے یوٹیوبر یا صحافی ان کے پاس آئے تھے, کون ہیں وہ صحافی نہیں ہے جو جن سے آج یہ ملے ہیں وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب؟ وہ بالکل جو ہمارے جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ لاہور پریس کلب کے سارے ممبرز ہیں. میں نے آپ کے سامنے سارے نام رکھ دیے ہیں. اب تو یہ موصوف کو تو یہ تو پتہ نہیں ہے ملے ہیں یہ جن سے ملے ہیں, یہ جن سے ملے ہیں وہ ہمارے لاہور کے اینکرز ہی ہیں. کچھ ان میں 2-4 بیورو چیف 1-2 گئے ہیں, سارے ٹی ویز کے وہاں نہیں تھے. مجھے وہ پوری اطلاع ہے, پوری لسٹ کی. جو لوگ تھے مجھے پتا وہاں کون لوگ تھے, وہ ہمارے ساتھی ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن وہ کوئی صحافتی تنظیموں سے ان کا تعلق تو نہیں ہے. صحافتی تنظیمیں میں یہاں آج ہمارے پریس کلب میں اجلاس ہوا, اس میں لاہور پریس کلب, PFUJ, پنجاب اسمبلی پریس گیلری کمیٹی, فوٹو جرنلسٹ, PUJ دستور, تمام کی تمام صحافتی تنظیموں میں اس پہ بات کی, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جن کہ انہوں نے ایک منٹ وہ صحافی انہوں نے یہ کہا ہے آج کی جو ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر سی ایم صاحب ویلکم, وہ ان کا یہ وہ پاکستانی شہری ہیں, وہ ایک سیاستدان ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ پنجاب نے ان کا پورا پروٹوکول کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سوال کرنے, آپ نہ بھائی جواب دیں. جو آپ چڑھ دھوڑے ہیں اس کا کون جواب دے گا؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ہر مہینے آؤں گا. میں کہتا ہوں وہ روز آئیں, لیکن اگر یہ روش ترک نہ کی, یہ بدتمیزانہ, یہ تہذیب انہوں نے ٹھیک نہ کی, تو پھر ہم پورے پاکستان میں ان کا بائیک آؤٹ کریں گے, نہ صرف لاہور میں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ تو کونسل ممبر بھی ہیں, سینئر ممبر ہیں وہ پریس کلب کے. تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں یا صحافی نہیں ہیں؟
افسار صاحب جو پنجاب اسمبلی میں واقعہ پیش ہوا ہے، پہلا واقعہ راہداریوں میں پیش ہوا ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا. وہ پلانٹیڈ تھے، وہ ان کے پریس کلب کے ممبرز نہیں ہیں، وہ تمام ڈیٹیل. موصوف آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ دوں، میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ایڈوائزر نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممبر نہیں ہے؟ صدر صاحب میں نے آپ کے ٹائم پہ بات نہیں کی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے ہمارے کہنے، آپ کو کیسے پتا کے پی سے آپ ایک دن کے لیے آئے ہیں، آپ کو کیسے پتا یہ ممبر نہیں ہے؟ میں بات کر لوں پھر آپ اس کو کانٹریڈکٹ میں صدر ہوں نا، بات ختم کر لوں، آپ کانٹریڈکٹ کر لیں تو آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب آپ بات کیجئے، شفیع جان صاحب آپ بات کیجئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار صدر ہیں. میں آپ کو تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کو لیٹر پیڈ میں لکھ کے دیتا ہوں، ممبر ہے، وہ سینئر ممبر ہے. جس بندے نے سوال کیا وہ گورننگ باڈی کا ہمارا ایکس ممبر بھی ہے. دوسرے جو پریس ٹاک ہوئی، جو سی ایم خیبر پختونخوا نے جو پریس ٹاک کی، وہ ایڈیٹوریم میں ہوئی. اس میں ان کے نمائندے شامل ہو سکتے ہیں. جو راہداریوں میں ہوا ہے وہ نہ پریس کلب کے ممبرز تھے اور نہ راہداریوں میں کبھی پنجاب کی اسمبلی میں کوئی صحافی کو اجازت ملی ہے. آج سی ایم خیبر پختونخوا نے جس طریقے سے تمام صحافیوں کو، تمام بیورو چیفز کو، تمام بیٹ رپورٹرز کو، سینئر اینکرز کو بلایا اور بڑے تحمل سے اس پہ بات ہوئی، بڑے تحمل سے انہوں نے کویسچنز کیے اور بڑے تحمل سے انہوں نے اس کے جوابات دیے. اور یہ پہلی مثال قائم ہو رہی ہے پنجاب میں کہ ایک چیف منسٹر تمام صحافیوں کو اکراس دا بورڈ بلاتا ہے، ان سے مشاورت بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، کویسچن آنسر کا سیشن بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو صدر صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی مریم نواز کے خلاف ایسی بات کی ہوگی؟ مریم نواز کبھی کسی صحافی سے ملی ہے؟ کیا مریم نواز کے ساتھ اسمبلی میں کسی راہداری میں کوئی صحافی کراس بھی نہیں کر سکتا؟ ادھر ہی رک جائیں جان صاحب، مجھے اب ٹائم دے دیں تھوڑا سا. افسار صاحب یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ اسی سیڑھیوں پہ آتی ہیں جہاں سے وہ نکلتی ہیں اسمبلی میں، اسی جگہ پہ پریس ٹاک ہوتی ہے. یہ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں ان کو 400 فوٹیج بھیج دوں گا. تمام صحافیوں سے بات کرتی ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں، لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی راہداری میں وہ راہداری نہیں ہے، وہ ایک پاکستان کا ایک روایت ہے کہ وہیں پہ سوال ہوتے ہیں. کوئی پلانٹیڈ لوگ نہیں تھے کسی طرح. یہ سب کا سب یہ جھوٹ بولنا آپ تو بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پلانٹیڈ لوگ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یوٹیوبر پلانٹیڈ تھے، آپ نے سرکاری ذرائع استعمال کیے، آپ نے سرکاری لوگ لائے. ابھی تو آپ نے جو پنجاب اسمبلی کے لوگوں کو مارا پیٹا ہے وہ نہیں بولے. وہ پتہ نہیں کیسے اسپیکر صاحب چپ کر بیٹھے ہیں کہ جس طرح ابصار صاحب انہوں نے پنجاب اسمبلی کے حملے کو تشدد کا نشانہ بنایا. 60 سال کے برے لوگ گرے ہیں سیڑھیوں سے. کیا وہ بھی بتا دیں گے کہ وہ اسمبلی وہ وردیاں پہنی تھی، وہ بھی اسمبلی کے ملازم نہیں تھے؟ وہ بھی بتا دیں کہ وہ اسمبلی کے ملازم نہیں تھے. کیونکہ آپ کے پاس ساری لسٹ ہے، آپ کے پاس وہ فہرست ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے، جس کو آپ بلاتے ہیں وہ صحافی ہے، جو سامنے سوال کرے وہ جرنلسٹ نہیں ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ انصاری صاحب ایک منٹ ہے. شفیع جان صاحب مجھے صرف آپ بات کیجئے اب پہلے، اور صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ سوالات ہیں، سوالات جہاں سے بھی آئیں. ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ پہ منشیات کی سمگلنگ کا الزام ہے، اس کا جواب سادہ بھی تو ہو سکتا تھا. الزام نہیں ہے، الزام نہیں ہے. سوال آپ ریپیٹ کریں. پنجاب حکومت کی ایک ہیش ٹیگ چلتی ہے نو ڈرگ مافیا. اس کو چھوڑ دیں نا، اس کو چھوڑ دیں. آپ صرف صحافی کے سوال پہ بات ہے نا. بات ہم کہہ رہے ہیں کہ صحافی کے سوال کا جواب تو میری بات سنیں نا. آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی چور ہیں، ڈاکو ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ، وہ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں نا. وہ آگے سے گندی گالیاں تو نہیں نکالتے. ہاں بالکل. آپ نے مینا خان افریدی نے تو کیا نہیں، سمگلر کا الزام لگنا ذاتیات پہ حملہ کیسے؟ چور اور ڈاکو کہنا ذاتیات پہ حملہ؟ نہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں. نہیں افسار صاحب وہ سوال آپ پلے کریں. وہ سوال اس نے جو سوال کیا ہے، افسار صاحب سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ پشاور سے چرچ لے کے آئے ہیں. جواب دیں. الزام ہوتا تو بالکل ہم. سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب آپ پہ الزام ہے کہ آپ پشاور سے چرچ لے کے آئے ہیں. تو جو سی ایم نے جواب دیا وہ بھی پلے کر کے بتائیں کہ وہ کتنا بیہودہ جواب ہے. بتائیں آپ. میں شفیع جان صاحب یہ دونوں چیزیں میں پلے نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے بتائیں یہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں ہو سکتا تھا یہ سوال؟ آپ بتائیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے جو کچھ کیا مینا خان نے جو کچھ کہا جسٹیفائیڈ ہے؟ مینا خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو پھر دیکھیں یہ تو آپ امیچور بات کر رہے ہیں. آپ سیاست، آپ تو وزیر ہیں، آپ جس عہدے پہ ہیں اس میں آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں. نہیں اب دیکھیں ذمہ داری لینی چاہیے. آپ نہیں، جس طرح بیہودہ سوال آیا ہے تو اس پہ بھی اپالوجی ہونی چاہیے. تو آپ ہم سے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
لیکن آپ سامنے والے سے بھی ایکسپیکٹ کریں. اور صدر صاحب تو نون لیگ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں, نون لیگ ہماری گورنمنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور سی ایم صاحب بھی ہمارے لیے کے پی کے قابل احترام ہیں, آپ قابل احترام ہیں, سہیل افریدی صاحب بھی قابل احترام ہیں. میں تو اپنا مقدمہ, اپنے میڈیا کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. جس نے بیہودہ سوال کیا ہے آپ تشدد کا بھی الزام ہے, تشدد کا الزام. دیکھیں غصہ تو دلاتا ہے نا سیاستدان کو صافی. آپ لوگ کتنا اپنے مخالفین کے خلاف کیا کیا کہتے رہے ہیں, اور وہیں سے سیکھا ہے لوگوں نے, وہیں سے سیکھا ہے لوگوں نے. افسار صاحب جو سٹاف کی بات ہوئی اسمبلی کے سٹاف کی, دیکھیں ہم نے ایک لسٹ دی ہوئی تھی اسمبلی کے سٹاف کو, اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے, ہمارے ایم این ایز تھے, ہمارے کیبنٹ کے ممبرز تھے. تو یہ جو اسمبلی کا سٹاف ہے ان کو یہی چاہیے تھا کہ وہ مین گیٹ پہ کھڑے ہوتے, مین گیٹ پہ وہ لسٹ ان کے پاس تھی, ان میں جن کے نام تھے ان کو جانے دیتے. اندر یہ جو ہنگامہ ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ جتھا لے گئے ہیں یوٹیوبرز کا, انصاری صاحب کہہ رہے ہیں. سر پورا لاہور میں تو انہوں نے کرفیو لگائی ہوئی تھی. ہم جس روٹ سے جاتے تھے, ابھی ہم مزار اقبال پہ گئے ہیں, وہاں کے ارد گرد انہوں نے لائٹیں بجھا دی, سارے لوگوں کو مارکیٹوں کے اندر بند کر دیا. میں نے ٹویٹ بھی کر دی, ویڈیو بھی پوسٹ کر دی. ان کا رویہ جو سرکاری رویہ تھا وہ تو ہمارے ساتھ یہ تھا. ہم لاہور سے واپس جا رہے ہیں, لاہور نے ہمیں بڑی محبت دی ہے, پنجاب کے لوگوں نے ہمیں بڑی محبت دی ہے, بڑی جو جذبات تھے وہ قابل دید تھے. آج بھی یہ آخر میں بس یہ بتا دیں, جو پریس کلب لاہور پریس کلب نے جو کہا ہے کہ قانونی کارروائی کریں گے گارڈز کے, سیکورٹی گارڈز کے خلاف. افسار صاحب پنجاب کی محبت ہم اپنے ساتھ واپس لے کے جا رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سرکاری نفرت بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ سیکورٹی گارڈز کا بتا دیں گے لاہور پریس کلب نے جو کہا ہے قانونی کارروائی. ہمیں فوٹیج دے رہے ہیں, جس سیکورٹی گارڈ نے کوئی بدتمیزی کی ہو کسی صحافی کے ساتھ, بالکل ہم اس پہ بات. انصاری صاحب فوٹیج آپ ان کو پہنچا دیں گے سر؟ ان کو فوٹیج بھی دیں گے جو تشدد ہوا ان پہ, جو اسمبلی کے ملازمین پہ تشدد ہوا, وہ فوٹیج بھی بھیجوں گا, اور ان کو تمام نام بھیجوں گا جو سوالات کیے کہ وہ ہمارے ممبر بھی ہیں, تمام ان کو ڈاکومنٹس دوں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. لیکن الحمدللہ 3 دن ہو گئے ہیں, ایسا رویہ نہیں اختیار کیا کہ یہ معذرت ہی کر لیں کسی سے, چونکہ یہ اب ایک جتھا آیا تھا اور چلا گیا. اب کیا کہہ سکتے ہیں. افسار صاحب میری بھی ایک التجا ہے صدر صاحب سے کہ جو بیہودہ سوالات ہوئے ہیں ان سے یہ بھی کم سے کم معافی مانگیں. سر ہم کسی ایسے بالکل ایسے بیہودہ سوالات نہیں ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت کے بھی کوئی اخلاقیات ہیں. سال 2025 کا اختتام ہو رہا ہے ہمارا. آج کا یہ پروگرام آخری پروگرام ہوگا اس سال کا. انشاءاللہ اگلے سال میں آپ سے ملاقات ہوگی, تو ہیپی نیو ایئر. اور جو سال گزر چکا ہے اس کے بارے میں کچھ حقائق, پاکستان کے لیے کیسا سال رہا, ملا جلا رہا. اور ملا جلا سے مراد ہے کہ بعض معاملات میں بہت اچھا رہا اور انپریسیڈنٹڈ. کبھی شاید ہماری زندگی میں ایسا اچھا وقت نہیں آیا پاکستان پہ جتنا اچھا وقت اس سال میں آیا. اور چیلنج یہ ہے کہ کیا اس اچھے وقت سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. اور یہ سوال بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت حکمران ہیں, کیا وہ 2025 کے فوائد جو پاکستان کو ملے ہیں, جو ایک لانچنگ پیڈ پاکستان کو قدرت نے فراہم کیا ہے, اس سے آگے پاکستان بڑھے گا. اور سب سے جو اچھی بات یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ مئی کی جنگ میں برتری پاکستان کو ملی. افغانستان میں دہشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, وہاں سے اس کے خلاف پاکستان کو دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. امریکہ نے F-16 فلیٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے $686 ملین کا ایک پیکج منظور کیا, اور ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کو لنچ دیا اس جنگ کے بعد, جیتنے کے بعد. اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور عاصم منیر سے دوبارہ ملاقات کی وائٹ ہاؤس میں. یہ سب انڈیا سے جنگ جیتنے کی برکتیں ہیں. اور پھر مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں. منرلز کے MOU سائن ہوئے امریکہ کے ساتھ, اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدہ ہوا, یہ بھی اسی جنگ کی برکت کی وجہ سے ہوا. لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہوا, یہ بھی انڈیا سے جنگ جیتنے کی وجہ سے ہوا. اور GDP گروتھ کم رہی 3.4%, اور انفلیشن 4.5% رہی, بہتر رہی پچھلے سالوں سے. اور ریمیٹنسز جو باہر انہوں نے پاکستان جو پیسے بھیجے ہیں $38 بلین ریکارڈ رقم بھیجی ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس رہا ہے, ڈیفیسٹ نہیں رہا ہمارا جو اکاؤنٹ ہے $2.1 بلین کا, لیکن انٹرسٹ ریٹ پھر بھی اتنا نیچے نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا. 24ویں بڑی معیشت پاکستان کی ہے دنیا میں. بے روزگاری کی شرح 7.1%, بہت زیادہ ہے. 44% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, الارمنگ ہے. اور یہ جو جتنی آبادی غربت سے نیچے ہے. اور میڈیا فریڈم میں 180 میں سے پاکستان کا نمبر 158.
اور جمہوریت میں 165 میں سے 124 اور رول آف لاء میں پاکستان کا 129واں نمبر، یعنی کہ ہماری جوڈیشری کا 129واں نمبر۔ ان چیزوں پہ ہم کب بہتر ہوں گے، جی ڈی پی ہماری گروتھ کب بہتر ہوگی، پاورٹی کب کم ہوگی، بے روزگاری کب ہوگی، مہنگائی کب کم ہوگی، یہ ہیں چیلنجز پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے 2026 میں۔ وش پاکستان از گڈ لک اینڈ گڈ نائٹ۔